खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम जिस चीज़ पर गौर करना चाहते हैं वो है गुनाह का कुफारा, रिडेम्पशन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम इसी चीज़ पर गौर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। आइए हम इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोले हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो। तो ये हवा यरी है जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी है और खुदावंद ज़िंदगी की बरकत से नवाजा है। और सबसे बड़ी बात खुदावंद जो तूने इंसान के लिए कुफारा दिया है, आज हम जैसे खुदावंद जिसको देखना चाहते हैं तो चाहते हैं खुदावंद उसके वसीला से हमें बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चूँकि पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की उस अजीम कुर्बानी का ज़िक्र किया जा रहा है जो उन्होंने इंसान के लिए अता की है, तो आज हम भी इसी बात पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से इफ्सियों का ख़त और उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे लिए मसीह खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी है। अज़ीज़ो, जब हम कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब देखते हैं तो हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो खुदा के जलाल से महरूम हो गए, और जब वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए और वो नाउमीद हो गए तो खुदा ने उनके लिए एक उम्मीद उन्हें बख्शी और अता की, और वो ये थी। देखा, खुदा ने आदम और हवा के लिए बागे अदन में जब वो नंगे थे तो खुदा ने उन्हें चमड़े के लिबास मुहैया किए। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये असल में पहली कुर्बानी थी जो इंसान के लिए दी गई, क्योंकि इंसान ने जब गुनाह किया तो उस गुनाह से वो अपने आप को छुपा नहीं सकता था। उस गुनाह को छुपाने के लिए खुदा ने एक जानवर को कुर्बान किया और उस जानवर की खाल से खुदा ने आदम और हवा के जिस्म को ढांपा। ये जो गुनाह जो है जिसके बायस हम खुदा से जुदा हो जाते हैं और जुदा हो चुके हैं, तो खुदा के पास वापस आने के लिए जो सबसे बड़ा काम खुदा ने इंसान के लिए किया है वो यही है कि मसीह खुदावंद को खुदा ने इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है। बेशक वो इस दुनिया के खालिक और मालिक हैं, लिखा है सारी दुनिया उनके वसीला से पैदा हुई। लेकिन इसी के साथ खुदा ने जब देखा कि इंसान के लिए बचाव का और कोई तरीका नहीं है, तो खुदा ने जो सबसे अजीम काम इंसान के लिए कर सकते थे वो ये था कि खुदा ने अपने बेटे को इस गुनहगार दुनिया पर इंसान के लिए भेजा। और मसीह खुदावंद जो खुदा है, उन्होंने आपकी और मेरी खातिर इंसानियत को अपनाया और वो इंसान बनकर इस दुनिया में आए, और इंसान बनकर उन्होंने आपके और मेरे लिए कुर्बानी दी है। अगर मसीह खुदावंद इंसानियत को कबूल ना करते तो वो आपके और मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे सकते थे, क्योंकि गुनाह के लिए खून बहाया जाना जो है वही कुर्बानी और माफ़ी की अलामत है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि पुराने यादनामे में जब लोग गुनाह करते थे तो उसी के साथ लोग एक जानवर लाते थे, उसके सर पर अपने हाथ रखते थे और अपने गुनाहों का इकरार करते थे।
اور جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے اس جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ گنہگار انسان کے لیے خون بہایا جائے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں لوگ صبح شام ہیکل کے اندر قربانی دیکھتے تھے، اور یہ قربانی ان کو ہمیشہ یاد دلاتی تھی کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کیا ہے، اور اسی لیے جب بھی کوئی گناہ بھی کرتا تھا تو وہ خون بہاتا تھا۔ اس لیے عزیزو، خدا نے انسان کے لیے مسیح خداوند کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ انسان کے گناہوں کو انسان سے دور کر سکے۔ جب ہم رومیو کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 23 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس لیے سب نے گناہ کیا اور سبھی خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بغیر گناہ کے ہے، اور اس دنیا میں ہم ہر روز بہت سارے گناہ کرتے ہیں۔ اگر اسی کا حساب لگایا جائے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ قربانی دے، تو جتنے دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ہر روز ذبح ہوں۔ اس کے بعد دنیا میں تو کوئی جانور باقی بچے گئے نہیں، لیکن خدا نے جب دیکھا کہ انسان جو ہے وہ بے بس ہے، اور اس کے پاس اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، نہ اس دنیا کے جانور کافی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، تو خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آپ کے اور میرے لیے قربانی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور جب ہم رومیو کا خط اور اس کا 3 باب اور 24 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، مگر جب گناہ کے سبب سے انسان خدا کے جلال سے محروم ہو گیا تو لکھا ہے فضل کے سبب سے خدا نے ہماری مخلصی کی ہے۔ یعنی جب ہم بے بس تھے تو خدا نے یہاں پر رحم کیا، اپنا فضل ہم پر کیا ہے، اور ہم خدا کے فضل سے مسیح یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے لکھا ہے خدا کے حضور مفت راس باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ عزیزو، خدا نے انسان کو بنایا، خدا نے انسان کو زندگی کی برکتیں بخشی، لیکن جب انسان خدا سے دور ہو گیا، انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا، تو خدا بے شک عادل ہیں، انہوں نے انسان کے لیے اس کا عوضی اور اس کی قربانی ڈھونڈی، اور وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ لکھا ہے اسی کے وسیلہ سے خدا نے ہمارے گناہوں کو مسیح کے وسیلہ سے معاف کیا ہے، اور خدا نے مفت نجات عطا کی ہے، اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں خدا کے پاس آنے کے لیے راس باز ٹھہرایا ہے۔ جب ہم 2 کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، خدا نے ہمارے واسطے مسیح خداوند کو گناہ ٹھہرایا۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ تھا، وہ بے گناہ تھے پوری زندگی، وہ خدا ہے، لیکن خدا نے ہمارے گناہ اس پر رات دی، ہماری بدی اس کے اوپر ٹھہرائی گئی، اور اس وجہ سے جو موت ہمیں اٹھانی تھی، جو گناہ ہمارے تھے، وہ خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا، اپنی موت، ہماری موت انہوں نے اپنے اوپر لے لی، اور لکھا ہے اس کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں راس باز ٹھہرایا ہے۔ خدا کا عدل، خدا کا انصاف خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا تو اس شخص کو حقیقت میں سب سے بری سزا جو تھی
وہ لعنتی سزا جو تھی وہ صلیب پر دیا جانا تھا، لکڑی پر لٹکایا جانا تھا۔ تو مسیح خداوند چونکہ انسان کا کفارہ ہے، اس لیے ان کو بھی صلیب پر دیا گیا، اور صلیب پر دیے جانے سے انہوں نے اس شریعت کو پورا کیا کہ انسان کے لیے جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی جب کوئی گناہ کرتا تھا۔ اس قربانی کو پورا کرنے کے لیے مسیح خداوند نے اپنا خود خون صلیب پر آپ کے اور میرے لیے بہایا ہے۔ وہ موت جو لعنتی موت آپ پر اور مجھ پر آنے والی تھی، مسیح یسوع نے صلیب پر جا کر ہمارے اس لعنتی موت کو ختم کر کے ہمیں خدا کے پاس آنے کا حق بخشا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ اور یسایا کی کتاب اور اس کا 53 باب اور اس کی 5ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری خطائیں، ہمارے گناہ جو ہم نے کیے تھے وہ خدا یسوع مسیح پر لا دیے، اور لکھا ہے ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ مارا گیا، وہ گھائل کیا گیا، اور ہماری بدکرداری کے لیے وہ کچلا گیا۔ ہماری برائی کی، ہمارے گناہ کی وجہ سے اس پر سیاست ہوئی، اور لکھا ہے تاکہ ہم سلامتی حاصل کر سکے، اور ہمارے لیے چونکہ اس پر سیاست ہوئی تو لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا سکے۔ یہ خدا کا منصوبہ تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے انسان کو گناہ سے بری کیا ہے۔ جب ہم رومیو کا 5واں باپ اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے خدا کی محبت ہم پر یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوتے، لکھا مسیح خداوند ہماری خاطر ہوا۔ عزیزو، ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے خدا کے پاس واپس آ سکتے ہیں، خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں، خدا کو اپنی زندگی دے سکتے ہیں اچھے کام کرنے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ ہم اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم بچائے گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے ہم جب پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ہم جب گنہگار ہی تھے، تو لکھا ہے مسیح خداوند ہماری خاطر ہوا۔ تو ہم اچھائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم بچائے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اچھے کام کر کے بچائے جائیں گے، کیونکہ ہم پہلے آلریڈی بچائے گئے ہیں، اس لیے ہم اچھے کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی وفاداری میں چلیں، اس کے ساتھ وفادار رہیں اور اس کی حضوری میں رہیں۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ مسیح خداوند جو کہ آپ کی اور میری قربانی ہے، انہوں نے ہمارے لیے ابدی قربانی دی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب بکروں اور بچڑوں کا خون بہایا جاتا تھا، لیکن مسیح خداوند نے لکھا اپنی قربانی دے کر پاک کمرے میں نہیں بلکہ لکھا ہے پاک ترین مقام میں مسیح خداوند اپنا خون لے کر داخل ہوئے تاکہ ایک ہی بار اپنی قربانی کے وسیلہ سے وہ گنہگار انسان کو نجات دے۔ کیونکہ پرانے عہد نامے میں سال میں ایک بار سردار کہن جو تھا وہ خون لے کر پاک ترین مقام میں جاتا تھا تاکہ قوم کے لیے مخلصی ہو سکے، لیکن لکھا ہے مسیح خداوند نے ایک ہی بار قربان ہو کر اپنا خون بہا کر آپ کے اور میرے لیے ابدی خلاصی کا نظام کیا اور ہمیں خلاصی عطا کیا۔ جب ہم پہلا تموتھیوس 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہماری اپنی قربانی دے کر ہمیں مخلصی اور ہمیں ہمارا فدیہ ادا کیا ہے۔ دیکھو وہ خدا کا وہ برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ عزیزو، مسیح خداوند صرف مسیحوں کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، مسیح خداوند پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس دنیا میں آئے، اور وہ پوری دنیا کے گناہوں کو، ان کے گناہوں کو دور کرتے ہیں، جو کہ لکھا ہے کہ وہ ذبح ہو کر اپنے خون کے وسیلہ سے ہر ایک قوم، ہر ایک زبان، ہر ایک امت، اور لکھا ہے ہر انسان کو
وہ اپنے خون سے انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ یہ جو آج خدا نے نہ صرف مسیحوں کو بلکہ پوری دنیا کی کائنات کے انسانوں کو خداوند یسوع مسیح نے قربان ہو کر اپنے خون سے خرید کر آزاد کر لیا، اور ہر ایک کو حق بخش دیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ لیکن اس کا چوائس انسان کے پاس ہے کہ آیا وہ خدا کے پاس آنا چاہتا ہے یا وہ گناہ میں غرق ہونا چاہتا ہے۔ جب ہم پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگتے ہیں تو لکھا ہے وہ ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں خدا سچا اور عادل ہے۔ خدا نے جو سب سے عظیم کام کر سکتے تھے وہ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو آپ کی اور میری خاطر اس دنیا میں بھیجا، اور اس قربانی نے ساری دنیا کو گناہ سے آزاد کر دیا۔ لیکن آج ہمارے پاس خدا نے ایک حق بخشا ہے کہ آیا ہم خدا یسوع مسیح کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ وفاداری میں چلنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، خدا سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی خدا کو دینا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اعمال 3 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ جو سب سے بڑی قربانی دی جانے والی تھی وہ خدا یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے دے دی ہے۔ اب خدا نے ہمیں ایک حق بخشا ہے کہ ہم خدا کے پاس واپس آ سکیں۔ جب بھی کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس کو اس افزانے کو پورا کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے اپنے خون کے وسیلہ سے، اور اسی لیے پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں مرقوم ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان میں ایک ہی درمیانی ہے، اور وہ مسیح خداوند یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کے اور میرے گناہوں کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ جو سب سے بڑی عظیم قربانی دنیا میں خدا نے انسان کے لیے عطا کی ہے وہ یسوع مسیح کا خون ہے۔ اس خون کے وسیلہ سے آپ کے اور میرے گناہوں کو خدا نے دور کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس حق اور وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کو دے سکتے ہیں، ہم خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا سیکھ سکتے ہیں، اس کی برکات کو حاصل کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور آج جب کہ پوری دنیا اسی بات کو یاد کر رہی ہے، خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں قربان ہونا، خدا یسوع مسیح کا اس دنیا سے گناہ کو دور کرنا، تو عزیزو یہ ہمارے پاس سنہرا موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کو دینا سیکھیں، ہر روز خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں، اس کے پاک کلام کو پڑھنا سیکھیں تاکہ ہم اس کی برکات کو اپنی زندگی میں اتار سکیں اور خدا کی وفاداری، خدا کی قربت اور نزدیکی کو اور اس کے پاک روح کو موقع دیں تاکہ وہ ہماری زندگی سے ہمارے گناہوں کو دور کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، تاکہ جب خدا یسوع مسیح آسمان کے بادلوں سے ظاہر ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں خوشی ہو اور ہوا میں اڑ کر ہم خدا یسوع مسیح کا استقبال کر سکیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خداوند خدا، جس نے انسان کے لیے عظیم قربانی دی ہے۔ خداوند ہم اپنے گناہوں کو نہ تو دور کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، نہ ہم کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ خداوند ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کو یسوع مسیح کے خون سے دھونا سیکھیں تاکہ ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کریں۔
کر سکے۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے اس کے پاک نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔